अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूँ सुज़ैन जहान खान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आज एक ही सांस में हुकूमत को एक गारंटी और एक अल्टीमेटम दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासी लड़ाई एक आइनी तनाज़े में तब्दील होती दिखाई दे रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बकौल वो इमरान खान की फैमिली की मां पर यह गारंटी देने को तैयार है कि वो उनसे जेल मुलाकात के बाद कोई सियासी बात नहीं करेगी। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी ने हुकूमत को ये वार्निंग भी दे दी है कि अगर 13 अगस्त तक इमरान खान के साथ जेल मुलाकात ना हुई तो पीटीआई पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देगी। दूसरी जानिब हाई कोर्ट्स में नए 24 जजेस की तैनाती का मामला एक संगीन आईनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है और तकरीबन 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद अभी तक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भेजी गई समरी पर दस्तखत नहीं किए, जबकि अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है, जिसकी आज समाअत भी हुई। पीटीआई एहतजाज और ऐवान सदर के साथ बढ़ते तनाव पर नून लीग क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज सीएम के पी सुहेल आफरीदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो गैर सियासी फैमिली है और अगर इमरान खान साहब की मुलाकात फैमिली से करा दी जाती है तो वो बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये गारंटी दी कि इस चीज़ की गारंटी मैं दूंगा कि कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। तो हुकूमत को सीएम की ये गारंटी मंजूर है और क्या अब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुज़ैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो अगर फ्रॉम द वेरी आउटसेट मैं आपको पोजीशन बताऊं तो ये अदालतों में मुख्तलिफ पटिशन्स लेके गए हैं और कुछ पटिशन्स जो हैं उन पर फैसला महफूज भी हो चुका है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है और इन लाइट ऑफ दोज ऑर्डर्स ये जो भी जजमेंट्स होंगी उन ऑनरेबल कोर्ट्स की उसकी रोशनी में देखा जाएगा। दूसरी बात ये कि मैंने इनको बहुत पहले जो एक मुफीद मशवरा दिया था और मुफ्त मशवरा दिया था, आपके शो पे भी दिया था, गालिब मुझे याद पड़ता है। मैंने कहा था कि अब जिस चीज़ का इदराक इनको हो रहा है और ये कह रहे हैं कि हम किसी भी किस्म की गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि मीडिया टॉक नहीं होगी, हमने उसी वक्त इनको ये कहा था। और मैं आपसे आपको याद होगा, आप बेशक पुराना क्लिप भी निकाल के देख लें कि मैंने इनको कहा कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को एक आप अंडरटेकिंग दें और इसी तरह रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी एक अंडरटेकिंग दें और उसमें बताएं कि आप उनकी ऑर्डर की वायलेशन नहीं करेंगे, आप कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे और कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, जिसकी अपनी जो एक अंडरटेकिंग है वो आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राय साहब ने दी है और इन ओपन कोर्ट दी है। तो इस तमाम मामले को देखते हुए जब उस ऑर्डर की भी वायलेशन करेंगे, जब वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो फिर मुलाकात तो जेल रूल्स के मुताबिक नहीं हो सकती, क्योंकि जेल रूल्स इस चीज़ की ऊपर पाबंदी आयद करते हैं कि आप वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अडयाला के बाहर क्रिएट करें, फिर एक अंडरटेकिंग आपने दी हुई है, फिर पॉलिटिकल गपशप आप करना चाहें और ये एक दफ़ा आजमाया हुआ काम है। आपको याद होगा कि इनकी एक बहन जो हम समझते थे कि शायद बहुत ही ए पॉलिटिकल हैं, वो वहाँ पर जाके उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन की, फिर मीडिया से बाहर आके इंगेज किया। उज़मा साहिबा गालिबन आपको याद है, पहले ये बात नौरीन साहिबा पे थी कि शायद वो ए पॉलिटिकल हैं, लेकिन फिर उन्होंने प्रूव किया कि वो ए पॉलिटिकल नहीं है। वो जाके अंदर सियासी बातें उन्होंने की, उन्होंने पैगामात जो है एक्स पे भी चलाए, फिर टारगेट किया इदारों को भी, फिर इसी तरह बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी भी की और यही काम उज़मा साहिबा ने भी किया, जिनको समझा जाता था कि बहुत ए पॉलिटिकल हैं। अलीमा साहिबा को तो छोड़ ही दें। तो ये तमाम तर मामलात हैं। अब ये कहते हैं कि फैमिली से मुलाकात, तो फैमिली से तो मुलाकात हर हफ्ते उनकी हो रही है। उनकी अपनी जो बेगम है बुशरा बीबी साहिबा, उनसे मुलाकात उनकी हर हफ्ते होती है और बिल्कुल बग़ैर किसी रोकथाम की होती है। तो जो उनके जेल रूल्स में राइट्स प्रोवाइडेड हैं वो उनको बिल्कुल दिए जा रहे हैं। उनकी राइट्स की वायलेशन में अगर उनका कोई जो राइट अगर कोई एक्रू होता है और उसको वो वायलेट करते हैं, उसकी वायलेशन करते हैं और कॉन्स्टेंट वायलेशन होती है, तो फिर बिल्कुल वो विद होल्ड भी हो सकती है।
बैरिस्टर साहब, पीटीआई के लोग जो है वो कहते हैं कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो भी तो पंजाब हुकूमत के मातहत है और ये पंजाब हुकूमत ही है जो मुलाकात नहीं होने दे रही। जहाँ तक आपने कहा कि फैमिली की मुलाकात होती है, तो एक फैमिली तो वो है जो उनकी वाइफ है, शी इज़ इनसाइड द प्रिजन, और उनके साथ उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन जो बाहर बहनें हैं, बहनों को तो सेहत का नहीं पता कि भाई की सेहत कैसी है। और अब एक सूबे का सीएम ये गारंटी दे रहा है कि अब कोई भी इस किस्म की जो सियासी गुफ्तगू है वो नहीं होगी, तो अब इस गारंटी को तो कंसिडर में लाना चाहिए। देखें जी, गारंटीज़ वगैरह कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अंडरटेकिंग है। मैंने बताया था पहले भी कि अडयाला के जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनको अंडरटेकिंग दें, सीएम साहब की तरफ से चली जाए, और इसी तरह रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद के उनको चली जाए, और उसके फिर साथ फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको फेस करना होंगे कि ये अंडरटेकिंग अगर वो दे रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो उनको फेस करना होगी, लेकिन वो हुकूमत के लेवल पे नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें सामने हैं आपके। एक तो पटिशन्स 3-4 हुई नहीं है इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से, एक्सेस के हवाले से, और उसके साथ साथ जो अंडरटेकिंग है वो भी ज़ाहिरी बात है कि एक मामला है, तो इस हवाले से इनको अदालत से रुजू जब किया हुआ है तो उसके फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। चलिए, ये तो गारंटी की बात होगी। अब यही सीएम साहब जो हैं ये पंजाब हुकूमत को या ओवरऑल सारी हुकूमत को वो एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 13 अगस्त तक यानी जुमेरात तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराई गई तो पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना दिया जाएगा। क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि 14 अगस्त से एक दिन पहले पूरे पाकिस्तान को डी चौक बनता देख सके? मेरे ख्याल से जब कौम मसरूफ़ होगी जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते हुए, तो उसको ये दिखाना चाहते हैं कि शायद ये क्राउड ये पुल करके लेके आए हैं बाहर। बिल्कुल आवाम तो बाहर होगी, रोड्स पे होगी, जोशो खरोश है, जश्न आज़ादी की आमद है, और उसको ये अगर ये प्रेजेंट करना चाहते हैं या उसको किसी तरह हाईजैक करने की कोशिश करना चाहते हैं उन तमाम क्राउड्स को जो मुख्तलिफ़ जगहों पे होंगे, क्योंकि वो जश्न आज़ादी को ज़ौक़ व शौक़ से मना रहे होंगे, तो उसको अगर ये अपना क्राउड दिखाना चाहते हैं तो इनकी खाम ख्याली है। अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, अवाम इनके साथ नहीं है। ये हक़ाइक़ जो हैं वो यकसर मुख्तलिफ़ हो चुके हैं, क्योंकि वाज़ेह तौर पर आपने देखा कि इन्होंने पहले भी इससे पहले कहा कि 10,000 बंदा हम अडयाला के बाहर लेके आएंगे, वो 10-100 बंदे भी नहीं थे, और अब ये क्लेम्स किए जा रहे हैं कि हम 2 मिलियन लोग लेके आएंगे। तो कम से कम 20 लाख और 10,000 और 10-100 इन तमाम नंबर्स में बड़ा फ़र्क है। तो पहले तो कहा गया कि 27 सितंबर, और जब फिर कोई पार्टी के अंदर इतनी मुखालफत है, डिस्पैरिटी है, हिजाने की कैफियत है, तज़ब्ज़ब है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं कि स्टेटमेंट्स हैं आपस में उनका तालमेल नहीं है, और वो पसंद नहीं की जा रही कि 27 का इतना लंबा टाइम क्यों दे दिया, फिर स्ट्रैटेजी क्या है, फिर प्लानिंग क्या है। बरकैफ़ी इनकी अपनी पार्टी का इंटरनल मामला है, उसमें भी 45 दिन अभी पड़े हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा कि सलमान अकरम राय साहब पार्लियामेंटेरियंस में भरम हुए, और पार्लियामेंटेरियंस ने जवाब जो है उनको उनकी बात का जवाब भी दिया। तो ये चीज़ें पीटीआई के अंदर जो है, जो एक सर्कस है, वो आपके सामने है। तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, कोई मामला नहीं है। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल है, और बिल्कुल हुकूमत जो है वो इंटैक्ट है। बैरिस्टर साहब, आपने कहा हुकूमत कंफर्टेबल है, लेकिन इस दफ़ा तो सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा वो अकेले नहीं आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, JUI, पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो भी उनके साथ ऑन बोर्ड होंगी। तो अब हुकूमत किस तरह से कंफर्टेबल है? देखें, JUI के साथ तो उनकी बिल्कुल पहले भी कोशिश थी कि हम किसी तरह का इत्तेहाद बनाएं, लेकिन वो अब तबीयतें दोनों जमातों की बहुत ही मुख्तलिफ हैं। एक जो है अगर मशरिक़ है तो दूसरा मगरिब है, तो इसमें तो मुझे नहीं नज़र आता कि किसी किस्म का कोई अलाइंस बन सकता है, क्योंकि पीटीआई ख़ुद भी किसी को ना सदारत करने देती है, ना आगे लीड करने देती है, और वो चाहते हैं कि सारा जो है शो हम ही हाईजैक कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, वो पहले दावत दे चुके उनको हुकूमत बनाने की, उनके साथ चलना उनका उस वक़्त मुश्किल था, इसीलिए ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, इत्तेहादियों की हुकूमत बनी, और पीपल्स पार्टी के साथ चलते हैं या दीगर किसी जमात के साथ चलते हैं, उनकी जमातों के अपने फ़ैसले हैं, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि पीटीआई जो है इस सिचुएशन में नहीं है कि किसी किस्म का एहतजाज या किसी किस्म की जो कोई ऐसी कोई मूवमेंट है उसको वो लीड कर सके। तो एक और चीज़ बताएं कि चलें, JUI का तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये इनकी नहीं बनती, हालांकि माजी में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी नहीं बनती थी, आज वो इत्तेहादी हैं, पर आपके इत्तेहादी भी तो आपसे बहुत नाराज़ हैं, और इसी दौरान
جو یہ پی ٹی آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لے گی، اور پیپلز پارٹی بہت تانے دے رہی ہے، فارم 47 کی پیداوار، نسل در نسل فارم 47 والے، اس قسم کے تانے بھی آ رہے ہیں، گورننس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہاں سے تو آپ کو تھوڑا بہت تھریٹ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے. نہیں، بالکل بھی نہیں. ایسی یہ الیکشن کیمپین کی باتیں ہیں سوزین صاحبہ، اور آپ نے دیکھا رانا صاحب نے بھی یہی بات کی، میں نے بھی یہی بات کی. یہ الیکشن کیمپین کی حد تک تو ٹھیک ہے، اور الیکشن کیمپین آج آخری تیسرا مرحلہ تھا آزاد جموں و کشمیر کے الیکشن کا. اب واضح طور پہ پوزیشن تو ہماری ہے کہ ہم بالکل حکومت بنا سکتے ہیں، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ بنائیں گے. تو بالکل پیپلز پارٹی کو اگر الیکشن ہارنے کا غم ہے اور اس میں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، تو اس میں پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک الیکشن کا حصہ ہے، الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہے. ایک پارٹی جیتی ہے، ایک پارٹی ہارتی ہے، اور اس پہ اگر آپ ہار رہے ہیں تو کھلے ماتھے سے، کھلے دل سے اپنی ہار کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ کارکردگی ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھی. ان کے بیانیہ جو تھا وہ ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. اگر حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کی بات کی جائے تو وہاں کے لوگ مالک بھی ہیں. پاکستان یا پاکستانی شہری وہاں پہ جا کے، پاکستان سے کوئی بھی جا کے وہاں پہ ان کی زمین کی ملکیت نہیں، زمین کو خرید سکتا اور اپنی ملکیت نہیں بنا سکتا. حق روزگار کی بات ہے کہ وہ پاکستان میں بھی الحمدللہ ان کے پاس روزگار ہے، اور وہاں پہ بھی روزگار ہے، تو وہ باروزگار ہیں. اسی طرح جو حق حاکمیت جو ہے اس کا فیصلہ وہ ایک الیکٹورل پروسیس کے تھرو آلریڈی کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو دی ہے. تو یہ جو 3 نعرے تھے، یہ 3 الفاظ تھے، یہ نعروں کی حد تک تو بڑے لوگوں کو جو ہے وہ سننے میں اچھے لگے، لیکن انہوں نے دیکھا آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے، پوزیشن ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کیا. اور پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو اپنے کردار سے، اپنے کام سے، اپنے ٹریک ریکارڈ سے جو ہے پہچانی جاتی ہے اور جانی جاتی ہے. اور اسی لیے وہاں کے لوگوں نے یہ ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کو دی ہے. صحیح. ایک اور چیز بتائیے گا کہ سی ایم صاحب نے ایک اور چیز کہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل میں کچھ بھی ہوا، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے، بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہے، آئی کلاٹنگ کا بھی آپ کو پتہ ہے، تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں گے. معاملہ بڑا سنگین ہے عقیل صاحب. اگر خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو کیا پرائم منسٹر صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری لے سکیں؟ کیونکہ سی ایم اب ڈائریکٹ ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ایک اسپیشلائز میڈیکل بورڈ بھی بنا، اور وہ گائے بگائے دن میں 2-3 مرتبہ خان صاحب کے جو وائٹلز ہیں، باقی دیگر چیزیں ہیں، وہ ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، ان کے بلڈ پریشر سے لے کے باقی دیگر چیزیں. اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا. یہ اڈیالہ میں یہ بھی ریکارڈ موجود ہے کہ 30 سے زائد مرتبہ ان کو ٹریٹمنٹس ہیں، ان کے چیک اپس بھی ہوئے اور ان کو ٹریٹمنٹس بھی دی گئی مختلف چیزوں کی، مختلف جو ان کی کمپلینٹس تھی، چاہے وہ دانت کا درد ہو یا آنکھ کا درد ہو یا اس حوالے سے. اسپیشلائز ٹریٹمنٹ جب میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ بھی کیا گیا، بیسٹ آف دا بیسٹ جو آپ کے ملک میں موجود ہیں ڈاکٹرز، وہ الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل سے ہوں یا دیگر ہاسپٹل سے ہوں یا پم سے ہوں، وہ سارے گئے، اور ان کے اپنے ڈاکٹر ذاتی معالجین نے بھی ایگری کیا اس بات سے آف دا ریکارڈ. انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات ہے، جو ٹریٹمنٹ بیسٹ پاسبل ہو سکتی تھی وہ دی گئی. عمر کے اس حصے میں بالکل بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے لیڈر جب ان کو دل کا عارضہ میں وہ ان کو لاحق تھا تو یہ مذاق اڑاتے تھے. اور یہ جب مذاق اڑاتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ مذاق مت اڑائیں. تو ہم نے اس بات سے ڈینائی نہیں کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کو ایشو نہیں ہے، بالکل آنکھ وہ صحت مند ہے، لیکن اس کی ٹریٹمنٹ ان کو ملی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ ان کو امپارٹ جب کیا گیا ہے تو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹ دی گئی ہے، اور ان کی امپروومنٹ بھی ہوئی ہے آنکھ میں. اور اس حوالے سے دیگر جو گائے بگائے ان کو مسائل ہوتے رہے، اس حوالے سے بھی وہ بالکل ٹھیک ہیں اور صحت مند ہیں، صحت یاب ہیں. یہ بیانیہ بنانا کہ خان صاحب کی صحت کے اوپر جو ہے کوئی معاملہ ہے، یا اب یہ بیانیے کی حد تک تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ ورزش بھی کرتے ہیں، ان کے پاس مشینیں بھی موجود ہیں، وہ کھانا بھی اپنا جو ہے زبردست قسم کا ڈائٹری فوڈ کھاتے ہیں. تو اس کے بعد کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے جب ایک بندہ ورزش بھی کر رہا ہو؟ اب عمر کے اس حصے میں ہیں، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ وہ 75 سال سے اوپر ہیں. تو اب ایک 75 سال اور 25 سال کے شخص میں فرق تو ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، صحت کے اوپر بالکل کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اسی حوالے سے حکومت پاکستان نے سب سے بہترین جو طبی سہولیات تھیں ان سے آراستہ کیا خان صاحب کو.
صحیح. بیرسٹر صاحب آپ نے مینول کی بات کی, رولز کی بات کی. پاکستان ڈیفینیٹلی ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے, ایک آئینی بحران چل رہا ہے جس میں 24 ججز کی تعیناتی کی جو سمری ہے اس پہ صدر مملکت نے ابھی تک سگنیچر نہیں کیے اور معاملہ اب ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے. آپ کیونکہ بیرسٹر ہیں, مجھے بتائیں آرٹیکل 48 اور آرٹیکل 175A کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس حوالے سے کہ اگر صدر مملکت سائن نہیں کرتے تو کیا اس کو آٹومیٹکلی ایکسیپٹ سمجھا جائے گا یا پرائم منسٹر صاحب دوبارہ ان کے پاس بھیجیں گے؟ دیکھیں, میں نے جو حکومت کا ویو تھا یا جو وزارت قانون کا ویو تھا اس ویکنڈ کے اوپر میں نے واضح طور پہ دیا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. اب کیونکہ معاملہ جو ہے وہ آگے پروسیڈ ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے آپ خود قانون کی ایک طالب علم ہیں جسٹ لائک مائی سیلف, تو میں ایک بڑی ذمہ دار پوزیشن پہ ہوں اور کیونکہ وزارت قانون و انصاف کو بھی نوٹس ہو گیا, ہماری کنسائز رپورٹ تو صبح جمع ہوگی اور ہمارا ویو بالکل سامنے آئے گا. لیکن فی الوقت میں کیونکہ معاملہ سبجیکٹس ہے تو اس پہ اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن واضح طور پہ جو آئین پاکستان کے اندر ایک درج معاملہ ہے, جو ایک فریم ورک ہے, اسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, اسی کو فالو کرتے ہوئے, اسی سے آگے پروسیڈ کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں آئین پاکستان کے مطابق ہی ہونی چاہیے. اور اس میں نمبر آف ججمنٹس ہیں, الجہاد ٹرسٹ کیس ہے, ندیم کے کیس ہے 2013 PLD سپریم کورٹ وہ بھی ہے, اسی طرح جو ہے مختلف ایک ریفرنس نمبر 1 آف 2012 ہے, وہ بھی ایک کیس تھا. تو یہ سیٹل پرنسپل ہے, سیٹل پریسیڈنٹ ہیں, یہ اب معاملہ عدالت میں ہے تو اس سے زیادہ میں اس پہ کوئی کامنٹ. لیکن بیرسٹر صاحب عدالت نے خود آج اس پہ برہمی کا اظہار کیا اور اس نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے ابھی تک کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے. میں اس لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں. جی, اسی پہ ہماری رپورٹ جو ہے وہ صبح جمع ہو جائے گی. دین آئی ایم ایٹ لبرٹی بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ کہ میری اسٹیٹمنٹ یا میرا کچھ کہا ہوا وہ عدالت کے اوپر جو ہے کوئی پریجڈس کرے میری کوئی بھی اسٹیٹمنٹ. تو اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ اثر انداز کرے کسی بھی حوالے سے. ہماری جو پوزیشن تھی کیونکہ مینٹینیبلٹی پہ تمام تر معاملہ رکا ہوا تھا اور آج جو ہے یہ باقی چیزیں پروسیڈنگز آگے بڑھی ہیں, تو اس حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا کہ میرے سے اس معاملے پہ بھی فی الوقت. چلے ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ, لیکن یہ نہیں, کیا پرائم منسٹر صاحب کی اور صدر مملکت کی کوئی ملاقات ہوگی؟ دیکھیں, فی الوقت تک تو کوئی نہیں ہوئے, راج کابینہ کا اجلاس بھی تھا. میرے خیال سے کیونکہ معاملہ اب سبجیکٹس ہے تو اسی حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں ہی تمام تر معاملہ دیکھا جائے گا اور آگے بڑھا جائے گا. صحیح. اچھا, کابینہ کے اجلاس کے خطاب کے دوران جو ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, مکہ جوائنٹ ایگریمنٹ, بڑی ماشاءاللہ سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ یہ ایگریمنٹ کسی خاص ملک کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال نہیں ہوگا. آپ مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ کیا میکینزم ہے حکومت کے پاس اور اس کو آگے کس طرح سے لے کے چلا جائے گا؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مزید ممالک بھی اس میں ایڈ ہوں گے. جی الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ اور اب سعودی عربیہ, ترکی اور پاکستان تینوں اس ٹرائل ایٹل مکہ جوائنٹ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس حوالے سے, اور یہ پیورلی ڈیفینسو ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی بات کی, یہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے. اور یہ خطے کی صورتحال دیکھتے ہوئے, خطے کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے, خطہ ایٹ لارج اگر اس کی بات کی جائے تو بالکل ان چیلنجز جو ہیں, جو نئے چیلنجز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے بالکل ایک بہتر کوارڈینیشن, ایک معاملات کو جو ہے اسٹریم لائن کرنے کے حوالے سے بالکل ہم نے الحمدللہ یہ آگے اس میں بڑھے اور یہ بڑی کامیابی ہوئی. اور اس میں دیگر ممالک بھی آ سکتے ہیں. اینڈ آف کورس جس طرح ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی کہا اور اسی طرح فارن منسٹر آف ترکی نے بھی کہا, حقان فیدان صاحب نے, انہوں نے بھی کہا کہ اٹس اوپن ٹو ادر کنٹریز ایز ویل. آف کورس جب آپ ایک کولیبریشن اور کوارڈینیشن چاہتے ہیں ان نیو سیکیورٹی چیلنجز کو فیس کرنے کے حوالے سے تو بالکل آپ ایک کلوزر کوارڈینیشن بھی رکھتے ہیں, کولیبریشن بھی رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر, اور اس میں بالکل کامیابی ہوئی ہے اور انشاءاللہ مزید کامیابی بھی ہوگی. بیرسٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ پچھلے کچھ دن پہلے ایک بہت شور مچا کہ جی نئے صوبے بننے چاہیے. ایک خبر میری نظر سے گزری جو آپ کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ کی جا رہی تھی کہ آپ نے ایگری کیا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر یا یہ جو صوبے ہیں یہ بننے چاہیے. کیا یہ خبر سچ ہے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں اس خبر کی جو ہے تردید کرتا ہوں کیونکہ میرا ایک ذاتی ویو ہے جو میں نے بڑا کلیئرلی ایکسپریس کیا ہے سوزین صاحبہ. میں نے کہا کہ بالکل میری ذاتی رائے ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں, لیکن اس میں بیوروکریسی کے اندر اور بیوروکریٹک ریفارمز جو ہیں وہ ہونا ضروری ہیں. خالی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا,
لیکن اس میں ایک چیز اور ضرور ہے، میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو خبر میرے ساتھ منسوب کی گئی ہے جو آج شائع ہوئی ہے ڈان میں صوبوں کے حوالے سے، یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی آن لا اینڈ جسٹس، اس کے بعد ایک صحافی صاحب تھے، انہوں نے میرے سے سوال کیا تو میں نے ان کو کہا جی کہ پہلے تو سیاسی جماعتیں آپس میں یہ ڈسکشن کریں گی، اپنے اندر ڈسکشن کریں گی، پہلے اپنے اندر یہ پارٹیز کے اندر ایک کانورسیشن ہوگی، اس کے بعد پھر جو ہے حکومت لیول پہ یا سیاسی پارٹیز کے بیچ میں کوئی بات ہو سکتی ہے۔ پہلے تو ہر جماعت کو اپنے اندر یہ بات کرنی ہے، اپنی پارٹی کی سی میں بات ہوگی، اپنی پارٹی کی جو ہے لیڈرشپ سے وہ بات کریں گے، تو پھر اس کے بعد یہ بات آگے بڑھے گی۔ لیکن انہوں نے خبر منسوب میرے سے کر دی کہ میں نے کہا کہ جی حکومت نے فیصلہ کر دیا اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آگے بڑھا جائے گا اور صوبے بنیں گے۔ ایسی نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، تو تھوڑا سا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کلیئرٹی کے ساتھ جو رپورٹنگ ہے اس کو کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی سٹیٹمنٹ اگر نہ کی گئی ہو اس کو غلط طریقے سے منسوب کر کے اور الفاظ کے ہیر پھیر میں جو ہے آپ کچھ اور کہتے ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت کی ملاقات کا فی الحال کوئی امکان نہیں اور ججز سمری سے متعلق حکومت اب عدالتی فیصلے کا انتظار کرے گی۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب پولیس کی زیر حراست پیش آنے والے کسٹوڈیل ٹارچر پر۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خواتین میری ریڈ لائن ہے، یہ دعویٰ کرنے والی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے اب یہ ریڈ لائن بار بار کراس ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور پنجاب حکومت پولیس حراست کے دوران خواتین اور دیگر شہریوں کی ہلاکت کے حوالے سے ایک بار پھر ایک بڑی خبر بن گئی ہے۔ 5 روز قبل لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں چوری کے الزام میں گرفتار کی جانے والی 2 نوجوان خواتین آمنہ اور انمول کی پولیس حراست کے دوران ہلاکت نے بہت سارے سوالوں کو جنم دے دیا ہے اور لاہور پولیس کے کنڈکٹ کو مشکوک بنا دیا ہے۔ ابتدائی طور پر پولیس کا یہ موقف سامنے آیا کہ دونوں خواتین نشے کی عادی تھیں، اس لیے نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی، جبکہ بعد میں اس ہلاکت کی وجہ دونوں خواتین کو ایک ہی وقت میں دل کا دورہ پڑنا بتایا گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ دونوں ہلاک خواتین کا پوسٹ مارٹم ان کی اہل خانہ کی غیر موجودگی میں ہوا، جبکہ ان لڑکیوں کی پاک پتن میں بھاری پولیس پروٹوکول کے دوران تدفین کی گئی۔ انمول کے والدین نے لاہور پولیس کے اس کیس میں مشکوک کنڈکٹ پر کچھ اس انداز میں سوال اٹھایا ہے۔ میں جڑی نا آمنہ دی امی ہاں تے انمول دی سس بھی ہاں اور خالہ بھی ہاں۔ میری یہ مریم نواز اگر اپیل ہے کہ میری بچیاں محنت کردیاں سی، جڑا نے پلسنا وغیرہ بیچدیاں سی تے جڑا نے تسبیحاں بیچدیاں سی شہریاں تے محلیاں وچ۔ میرا بندہ فالج دا 15 سال تو مریض ہے، مینوں رات دا ملدا سی تے صبح دا نہیں ملدا سی، میڈیسن میرے بندے دی پوری نہیں ہوندی سی، میں غریبڑی ہاں تے میرے نال نجائز ہوئی ہے۔ پوسٹ ماسٹر بھی انہوں نے آپ کو کروایا گیا انہوں دا۔ میں میری مریم نواز کے اپیل ہو کہ میری بچیاں دا پوسٹ ماسٹر کرایا جاوے دوباری بار تے میں انصاف ملا جاوے۔ میں رو کے مریم نواز اگے اپیل کرنی ہے کہ میری بچیاں دا کچھ بناویں، انصاف میں دے وے۔ آپ انمول کے والد ہیں، اچھا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی لڑکیاں جو ہیں وہ پولیس حراست میں اور ان پہ FIR ہو گئی ہے؟ جی 4 تاریخ کو انہوں نے پکڑا ہے نا 2 بجے، اور ہم انتظار کرتے رہے کہ کام پر گئی ہیں، ابھی نہیں آئی، اور صبح 5 تاریخ کو ہمیں کال آتی ہے کہ آپ کی لڑکیاں ہماری ریاست میں، انہوں کو ہم نے پکڑا ہے چوری کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آ کر بات چیت کریں اور اپنی لڑکیوں کو لے جائیں۔ اور میری بیوی اور کزن ہماری گئی بچوں کو لینے، انہوں نے کہا کہ وہ تو لیڈیز تھانے میں ہے، ادھر ہم آپ کو لے جاتے ہیں اور مل لینا۔ تھوڑی دیر تک سانو 8 بجے اس ٹائم پھر کال کر دیتی کہ تہاڈی کڑیاں دی ڈیتھ ہو گئی ہے تے انہوں نے آ کے تسی لے جاؤ۔ اسی آکھیا کہ کس طرح ڈیتھ ہو سکتی، ساڈی کڑیاں ٹھیک ٹھاک نے، کوئی نشہ نہیں کردیاں، کوئی انہاں چیپ نہیں ہے، کس طرح ڈیتھ ہو گئی؟ دونوں دی اکے واری ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک نال کچھ ہو جائے، دونوں نال تے نہیں نہ ہو سکتا، تے سانو انصاف دیتا جاوے سر جی۔ آمنہ اور انمول کی ہلاکت کا معاملہ لاہور پولیس کی کارکردگی پر کیوں اتنا بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ 365 نیوز لاہور احسن ارشد۔ بہت شکریہ احسن پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ احسن، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 5 روز گزر جانے کے باوجود انمول اور آمنہ کی پراسرار ہلاکت کی مسٹری ابھی تک حل کیوں نہیں ہو سکی اور کیوں ایک بار پھر پنجاب پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں؟
جی بالکل، ایک FIR درج ہوئی 4 اگست کو جس میں 2 خواتین کو نامزد کیا گیا. ایک آمنہ انمول ان کا نام تھا. الزام آج کیا کہ نوسر بازی کر کے انہوں نے کچھ سامان اور سونے کی بالیاں ہتھائی ہیں، جس پر ٹاؤن شپ پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور تھانے منتقل کیا. اور اسی روز ہی 4 اگست کو ہی ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے. پولیس کی جانب سے موقف دیا گیا کہ ان دونوں خواتین کو، آمنہ اور انمول کو جو ہے وہ لاہور کے ویمن پولیس اسٹیشن میں منتقل کیا گیا، جس دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ جان کی بازی ہار گئیں. یہ پولیس کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا، لیکن اس معاملے میں خرابی تب پیدا ہوئی جب کہ اہل خانہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں، جو دونوں آمنہ انمول ہیں، ان کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس کی پولیس نے تردید کی اور ان کی فرانزک رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی گئی اور تاکہ اس کے حقائق سامنے آ سکیں. لیکن معاملہ مزید الجھتا گیا، کیونکہ پولیس کی جانب سے جب ان کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو اہل خانہ کو اس کا علم بھی نہیں کروایا اور نہ ان کو بتایا گیا. دوسری جانب جب ان کی پاک پتن میں تدفین کی گئی 2 روز قبل، تو وہاں پر تقریباً لاہور پولیس کی 12 گاڑیاں جو ہے وہ ساتھ گئیں، جو کہ تدفین کے پورے عمل تک ساتھ رہیں. پولیس کی بھاری نفری وہاں پر رہی اور کسی بھی اہل جو اس کے عزیز و اقارب ہیں ان کو قریب نہیں آنے دیا گیا. نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد، ان کی تدفین کرنے کے بعد پولیس جو ہے وہ موقع پر سے واپس آئی. اب جو ہے وہ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ دونوں خواتین کی موت طبی ہے اور ہارٹ اٹیک کے باعث جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوئی. ورثہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ابھی تک ہمیں نہ تو کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ بتائے گی، نہ فرانزک رپورٹ دی گئی اور نہ ہی حقائق سے آگاہ کیا گیا. دوسری جانب ایک جوڈیشل انکوائری لگائی گئی تھی مجسٹریٹ کی جانب سے، وہ انکوائری بھی مکمل کر لی. اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ ان پر تشدد نہیں کیا گیا، تشدد کی تصدیق نہیں ہو سکی اور دونوں کی لاشوں کو جو ہے وہ مجسٹریٹ نے خود چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے. لیکن حتمی جو اس کی موت کی وجہ ہے وہ فرانزک رپورٹ کے بعد ہی سامنے آئے گی. لیکن جو ورثہ ہیں ان کی جانب سے جو مزید اس کی جو تفصیلات بتائے گی، انہوں نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے کسی طور بھی تعاون نہیں کیا گیا. نہ تو انہوں نے لاشیں ہمارے حوالے کی، نہ انہوں نے پوسٹ مارٹم کے دوران کچھ چیز ہمیں بتائی اور نہ ہی ان کی جانب سے جو ہے وہ فرانزک رپورٹ ہمارے سامنے لائی گئی ہے. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے فیملی سے کوئی رابطہ کیا ہے اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کو انصاف ملے گا؟ جی CM کی جانب سے تو دور کی بات، کوئی پولیس آفیشلز کا ابھی اس میں کوئی موقف بھی سامنے نہیں آ سکا کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی. DIG انویسٹیگیشن کی جانب سے نہ کوئی بیان آیا، نہ DIG آپریشن کی جانب سے بیان آیا کہ پولیس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. اس معاملے کو انہوں نے ایسے لٹکایا جیسے اس معاملے کو جو ہے وہ لٹکاتے جا رہے ہیں تاکہ حقائق جو ہیں اس کو چھپایا جا سکے. کسی آفیشل نے کوئی موقف نہیں دیا، صرف اتنا بتایا گیا کہ انکوائری کی جا رہی ہے، انکوائری کے بعد جو بھی قصوروار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. حالانکہ بنتا یہ تھا کہ جو آفیشلز یا جن کے ہاتھوں یہ وقوع ہوا کم از کم ان کو معطل کر کے ایک انکوائری کنڈکٹ کی جاتی، لیکن نہ تو انکوائری لگائی گئی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، بلکہ اس معاملے کو دبانے کے لیے پولیس کی جانب سے جو ہو سکا پولیس کی جانب سے وہ کیا جا رہا ہے. دونوں خواتین کی تدفین ہو چکی ہے اور تدفین ہونے کے بعد جو پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس کے مطابق بتایا گیا کہ ان کی موت جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے باعث تھی اور تمام جو تشدد کے الزام ہیں وہ پولیس نے مسترد کر دیے ہیں. بہت شکریہ احسن ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ احسن ہمیں لاہور سے انمول اور آمنہ کی ہلاکت پر آگاہ کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد HRCP کا ورشن لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں خواتین اور دیگر افراد کی زیر حراست ہلاکتوں پر ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کیا سوچ رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں HRCP کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، HRCP نے 2026 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں 8 ماہ کے دوران CCD کے ہاتھوں 924 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی تھیں. بڑا کنسرن اس پہ شو کیا گیا تھا، لیکن اب وہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے خواتین کی ہلاکتوں تک آ گیا ہے، وہ بھی پولیس کسٹڈی میں، جس میں بات کر رہی ہوں انمول اور آمنہ کے کیس کی، جو کہ پولیس کسٹڈی میں کسی ٹارچر کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی. اس پہ کتنا کنسرن ہے HRCP کو؟
جی HRCP تو مطلب ہے کہ HRCP تو بعد میں آتا ہے، پہلے بحیثیت پاکستان کے شہریوں کے اور ایک انسانی سطح پر یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور اگر اس ملک میں 18 سال کی، 17 سال کی، 19 سال کی، 20 سال کی یا 21 سال کی جو بھی ان کی عمریں بتائی جاتی ہیں، انمول اور آمنہ کی، ان بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو، اور سلوک بھی کیا ہو کہ ایک تو بدسلوکی ہوتی ہے، ایک آپ جان ہی لے لیں، تو یہ تو بہت ہی ایک ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. لیکن اس میں جو افسوس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں، اور کچھ دن کے لیے اس پر ایک شور مچتا ہے، ایک ہاہاکار مچتی ہے، اور پھر کوئی نیا ایسا یا اس سے برا واقعہ روپذیر ہوتا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کل اس معاملے کی تحقیقات شروع کر رہا ہے. ایک فیکٹ فائنڈنگ کا ہمارا کام ہوتا ہے. صحیح. 2 طرح کی ہم فیکٹ فائنڈنگز کرتے ہیں. ایک تو ہماری طے شدہ بڑی تفصیلی ٹرمز آف ریفرنس کے ساتھ بڑے مسائل پر ہوتی ہے، اور ایک اس طرح کی، یعنی بڑے مسائل سے مراد یہ کہ ایک پورے خطے کے بارے میں، پورے صوبے کے لیے، اور اس میں تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور ایک اس طرح کی ہماری ہوتی ہیں جو رد عمل کے طور پہ ایک ریئیکٹو فیکٹ فائنڈنگز ہے، جو اس قسم کے، اس نوع کے واقعات جو دل دہلا دینے والے ہیں، اور جس میں خاص طور پر ریاستی اداروں کی یا CCD کی جیسے آپ نے بات کی، یا جو بھی محکمہ شہریوں کو محفوظ بنانا ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. اندر اس پہ HRCP کی اپنی ایک ایویڈنس بیسڈ، شواہد پر مبنی جو شواہد ہم جمع کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم پولیس سے بھی بات کریں گے. پولیس کے یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جو بھی متعلقہ سرکاری ادارے یا اہلکار ہیں یا محکمے ہیں، ان کی رائے بھی ہم شامل کرتے ہیں. اچھا سر، آپ نے کہا کہ آپ لوگ اس پہ اپنی خود سے جو تحقیقات ہے وہ شروع کریں گے. کیا FIA آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ؟ کیونکہ جب بھی کسٹوڈیل ٹارچر میں کوئی مارا جاتا ہے تو FIA کو وہ جو کیس ہے ان کو دے دیا جاتا ہے. تو کیا FIA سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے اس متعلق؟ دیکھیے بالکل ہوگی FIA سے بات، لیکن جو ہمارا جو اس پہ اصولی موقف ہے وہ یہ کہ FIA خود جو ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اور ایک جو کنونشن اگینسٹ ٹارچر اور پھر آپشنل پروٹوکول جو ہے کنونشن اگینسٹ ٹارچر کا، جس کی روشنی میں کنونشن اگینسٹ ٹارچر کا پاکستان نے ریٹیفائی کیا، اسٹیٹ پارٹی ہے. اسی کے نتیجے میں 2022 میں اینٹی ٹارچر لا بنایا نیا. ہم سمجھتے ہیں کہ FIA کو یہ کام نہ دینا چاہیے، نہ یہ FIA کے ان کی ان کا جو مینڈیٹ ہے اس میں تو خود تحقیقات کرنا شامل ہیں، اور وہ بھی اس کی بھی اطلاعات ملتی ہیں مصدقہ اور غیر مصدقہ دونوں، کہ وہ خود ان کے ہاں بھی ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں انویسٹیگیشنز کے دوران. تو ایک نیشنل اوورسائٹ باڈی ہونی چاہیے، ایک نیشنل اوورسائٹ باڈی ہونی چاہیے جس میں کسی بھی جو پولیسنگ میں جتنے بھی ادارے، پولیس انکلوڈیڈ، بٹ CCD ہو گیا، FIA itself، یا جتنے بھی اس قسم کے ادارے ہیں مختلف صوبوں میں اور وفاقی سطح پر، یا آزاد کشمیر، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں، ایک اوورسائٹ باڈی ہونی چاہیے جو ان سے الگ ہو اور وہ اس طرح کے کیسز کی تحقیقات کرے. اور لیکن ہم ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت متعلقہ لوگ ہیں ان سب سے رابطہ کریں گے ڈیورنگ دا فیکٹ فائنڈنگ مشن دیٹ وی آر پروپوزنگ، ناٹ پروپوزنگ، پلاننگ. صحیح. اچھا، یہ جو آپ پلان کر رہے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو پروسیجرل فلاز آئے ہیں اس سے پہلے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو فیمیل وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھی. جب بھی آپ نے کوئی انٹیروگیشن کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، کوئی فیمیل تو اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہیں، وہ بھی موجود نہیں تھی. اگر ہم جائے وقوع سے اور یہ جو پولیس اسٹیشن کا فاصلہ دیکھا جائے وہ بھی 10-15 منٹ میں کور ہو سکتا تھا، اس کو بھی اگنور کیا گیا. پھر جب یہ لڑکیوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے تو پولیس جو ان کا پوسٹ مارٹم ہے وہ بھی اپنی کسٹڈی میں کراتی ہے، غسل بھی اپنی کسٹڈی میں کراتی ہے، اور پھر جو ان کی تدفین ہے اس دوران بھی پولیس کی ڈھیر ساری گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو اس کو بہت شیڈی بنا رہی ہیں. کیا ان سب کے بعد آپ ایکزیومیشن کی ریکویسٹ کریں گے کہ دوبارہ سے ان بچیوں کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے؟ آیا از اٹ اوور ڈوز آف ڈرگس، کوئی ٹارچر ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے ان کے خاندان کے لوگوں نے، جہاں تک مجھے علم ہے، اب اس کی جب پاک پتن ٹیم جائے گی تو یہ اندازہ ہو جائے گا اچھی طرح، شواہد اگر مل جاتے ہیں. انہوں نے جب یہ ان کی باڈیز پہنچی ہیں پاک پتن تو انہوں نے جب ان کو دیکھا ہے باڈیز کو تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ تشدد کے نشانات ہیں ان کے اجسام پر، اور یہ ایک بہت ایک مشکل بات ہوتی ہے، لیکن ایگزیوم کرنے کا فیصلہ تو عدالت کرتی ہے. صحیح. اور ایک عدالتی کمیشن کا قیام جو ہے میرا خیال ہے اس کے سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے،
تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جو بھی مطالبات رکھیں گے سامنے یا ڈیمانڈز رکھیں گے یا جو شواہد کی بنیاد پر جو نتائج اخذ کریں گے جس حد تک بھی ممکن ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن یہ بہت ایک ڈوبیس معاملہ ہے اور اس پہ اتنی آسانی سے یقین نہیں کیا جا سکتا جو سرکاری ورژن ہے. اور لائسنس ٹو کل جو پنجاب پولیس کے پاس آیا، اس کے علاوہ اگر کچھ چند روز پہلے کی میں بات کروں، تھانہ غازی آباد جس میں ایک اے ایس آئی نے ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ زیادتی کی، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی خواتین میری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن تو آپ کی بار بار کراس ہوئی. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹیاں اور جو میری بہنیں ان کے لیے پنجاب ایک سیف صوبہ ہونا چاہیے. کہاں ہے سیفٹی جب ہمارے ڈی آئی جی فرما رہے ہیں کہ جی مغرب کے بعد خواتین جو ہیں وہ تھانوں میں نہ آئیں؟ یہ چیزیں تو بڑی عجیب سی ہیں کہ مغرب کے بعد خواتین تھانوں میں نہ آئیں. دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ ایک تو یہ بہت سالوں سے ہے کہ خواتین کو مغرب کے بعد مرد تھانے میں لاک اپ پہ نہیں رکھا جا سکتا، تو یا انہیں کسی محفوظ مقام پہ منتقل کر کے جو بھی ملزم خواتین ہیں تو جو بھی ملزمہ ہے اس کو تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ تو بہت عرصے سے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو، اور ویمنس پولیس اسٹیشن تو بہت کم ہے اور بہت کم خواتین کا عملہ ہوتا ہے جو مردانہ پولیس اسٹیشنز ہیں یا میل ڈومینیٹڈ پولیس اسٹیشنز ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایک خاتون جو ہیں وہ کسی جرم کا یا کسی یعنی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، ان کے خلاف کوئی جرم سرزد ہوتا ہے شام کو 7 بجے، تو وہ اگلے دن صبح 9 بجے تک کا انتظار کریں اس کی رپورٹ لکھوانے کے لیے، کیونکہ وہ جا نہیں سکتی تھانے میں. تو یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے. اس کے لیے ہمیں ریاستی سطح پر بالکل تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس کو یعنی فوری طور پر ایسے اقدامات کی ضرورت ہے. دیکھیں قانون سازی کا بھی مسئلہ یہ کہ قانون تو بن جاتے ہیں لیکن اگر کوئی جواب دہی نہ ہو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو ان لوگوں کی جو اس قانون کے کسٹوڈینز ہیں، جن کا کام اس قانون پر عمل درآمد کرانا ہے، جن کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ صرف معصوم شہری نہیں. اگر فرض کریں ان بچیوں پہ جو ایف آئی آر وغیرہ یا جو بھی جس کے تحت پولیس ان کو لے کے گئی ہے، یعنی جس شکایت کے سلسلے میں وہ چند ہزار روپے کی اور سونے کی بالیاں، پھر سونے کی بالیاں بھی واپس کر دیں، اور پھر تو آپ کیا چور کو بغیر کسی، اگر فرض کریں انہوں نے کہا کہ جی دھوکہ دہی کا ان پر الزام ہے کہ جی ہم دم درود کرتے ہیں اور آپ ہمیں گھر کی خواتین سے انہوں نے سونے کی بالیاں لے لیں، پیسے لے لیے، تو مطلب ہے کہ کیا آپ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے باقی دنیا میں، یا ہمارے یہاں بھی قانون میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پنجاب پولیس کے پاس تو سر لائسنس ٹو کل ہے، لائسنس ٹو کل ہے، لیکن کل اینی ون. اور پنجاب پولیس کو دیکھیے، پنجاب پولیس کو کہ یہ جو ان میں ایک بے باکی پیدا ہوئی ہے اور یہ جو قانون کو اپنے پیروں تلے بوٹوں تلے رون دینے کا جو ایک کھلی آزادی ملی ہے، اس کی بنیاد سی سی ڈی ہے. بالکل دیکھیں نا، آپ نے ایک خاندان کے گھر کے 4 یا 5 بچے مار دیے، اس کے بعد آپ نے وہ آسٹریلین بچی جو ہے جو ایک چھوٹی بچی اس فائرنگ میں آپ نے مار دی اس کے، تو یہ بالکل یہ تو اس طرح کا قانون یہ کوئی وائلڈ ویسٹ تو نہیں ہے یا یہ کوئی جنگل کا قانون ہے. حکومتی وزراء آ کے سی سی ڈی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے سی سی ڈی نے. دیکھیے وہ صرف حکومتی وزراء کا مسئلہ نہیں ہے جی، یہاں میرا سوال ہے، اس میں اگر آپ سے میں عرض کروں کہ یہ محض حکومتی وزراء کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے سماج کے بروٹلائز ہونے کا مسئلہ ہے. جب ہم سی سی ڈی پہ رپورٹ کر رہے تھے اس سے پہلے ایک آدھی کا دکا خبر آتی تھی، صحافی اور دیگر انسانی حقوق کے دفاع کار اور صحافی خاص طور پر اس بات کا انتظار غالباً کر رہے تھے کہ جیسے ہی HRCP اس معاملے کو اٹھائے تو اس پہ رپورٹ کرنا شروع کریں، کیونکہ 8 مہینے تک 10 مہینے کے بعد جب ہم نے 8-10 مہینے پہلے کے بعد جب پہلی رپورٹ آئی ہے ہماری، اور اس کے بعد اب تو وہ نمبر بہت بڑھ گیا، اور میں آپ کو بتاؤں جو اصل نمبر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. میں وہ نمبر آپ کو دے نہیں سکتا چونکہ میرے علم میں نہیں ہے اور بغیر شواہد کے ہم کوئی نمبر بتا نہیں سکتے، لیکن 1237 یا 1236 لوگ تو ہو چکے ہیں نا اب تک جو کہ آفیشیلی رپورٹڈ کلنگز ہیں، لیکن یہ کہیں زیادہ ہوگی اس سے تعداد، جیسے کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے انفارچونیٹلی، پولیسنگ کی جو ہسٹری رہی ہے یا کرش کرنے کی جو ہسٹری رہی ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ دیکھیے ایک بے گناہ کی بھی اگر آپ نے جان لے لی ہے، ایک بے گناہ کی آپ نے جان لے لی ہے، تو آپ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہہ کے معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، بہت بڑا اگر تیر چلایا تو معافی مانگ لی.
تو معافی سے سر مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ سزا اور سزا کا کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ صرف معطل کر دینا کسی پولیس والے کو یہ تو کوئی سزا نہیں ہے، اس کا کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا قانون میں دیا ہوا ہے، اگر آپ نے اپنے فرائض منصبی میں یا اپنی طاقت سے یا جو آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے اس سے زیادہ اتھارٹی اختیار کی تو اس کی سزائیں تجویز کی ہوئی ہیں. معطلی تو کوئی سزا نہیں ہے، یا تبادلہ یا معطلی، یہاں دو کام ہوتے ہیں، تبادلہ ہوتا ہے، معطلی ہوتی ہے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ پبلک میموری شارٹ ہوتی ہے اور لوگ خود بھی، یعنی ہماری اس سٹڈی کے دوران ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملے جو ان چیزوں کا شکار خود نہیں ہے مگر وہ یہ انہوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا ہے. اور ایک پاکستان میں ایک جو بروٹلائزیشن آف سوسائٹی میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی چوک تے پھانسی لا دو، چوک تے پھائے لا دو. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور وہ یہ آپ کے پارلیمنٹ کے ممبر کہتے ہیں، وہ فیصل وابڈا صاحب نے بھی میرے خیال ہے پچھلی حکومت کے زمانے میں یا کبھی یہ کہا تھا کہ 5000 بندوں کو لٹکا دیں سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. اور جب آپ 5000 بندے کو لٹکا دیتے ہیں تو زینب الرٹ کے بعد کیا ہوا؟ کیا بچوں اور بچیوں کا ریپ ختم ہو گیا پاکستان؟ یا اس کی انسیڈنٹس میں اضافہ ہوا ہے؟ اچھا، آپ صرف قانون بنانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن لا قانونیت سے تو بالکل ہی نہیں مسئلہ ہوتا. قانون بنائیں اور قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، یہ ایک طریقہ ہے. اور ہر جو جرم ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے، جب آپ ریڈ ہینڈڈ بھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں نا تو اس پہ بھی مقدمہ چلاتے ہیں، آپ اس کو اسی وقت مار تو نہیں نہ دیتے. مطلب دنیا میں کیا ہوتا ہے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ، پنجاب پولیس ہیز گاٹ دا لائسنس ٹو کل. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ حارث خلیق صاحب کے بقول HRCP آمنہ اور انمول کی ہلاکت پر اپنی تحقیقات کا آغاز اگلے 24 گھنٹے میں کرنے جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.